अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, हाल ही में आपने देखा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने बयान के बाद जो सिस्टम के हवाले से उन्होंने दिया उस पर उन्होंने वज़ाहत ज़रूर दी, लेकिन जो इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से बात की गई उस पर उनकी वज़ाहत जो है वो सामने नहीं आई, बल्कि अब इस मौजू पर बहुत से इवेंट्स जो हैं उनका इनेकाद भी हो रहा है और ये बातें अब ज़ोर पकड़ रही हैं। इसी के साथ साथ हमने देखा कि वफाक के अंदर जो इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो तलखियाँ हैं वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई। कश्मीर के इंतखाबात को लेकर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं और मुस्लिम लीग नून ने उनका जवाब भी दिया है। फिर आज खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से भी मामला जो है वो अदालत में सामने आया है, उस पर भी हम बात करेंगे। मुख्तलिफ इशूज़ हैं। एक तो ये है कि जो इस वक्त सिस्टम है, जो इस वक्त इत्तेहाद है, मुस्लिम लीग नून ये बड़ा एतमाद से कहती है कि पीपल्स पार्टी ने कहीं नहीं जाना, पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद का हिस्सा है रहेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि CEC का इजलास होगा और उसमें क़यादत ने फ़ैसला करना है कि हमने आगे क्या करना है। हम बात करेंगे सेनेटर नासिर भट्ट साहब, सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, आपने वक्त निकाला। भट्ट साहब आपसे शुरू करेंगे। आज भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंतज़ामी यूनिट्स को लेकर जो बात हो रही है उस पर भी पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है। आप समझते हैं कि वाकई मामला इस तरफ जा रहा है और इंतज़ामी यूनिट्स या नए सूबे ही मसले का हल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये आज नहीं, ये पहले भी इस तरह की बातें होती रही हैं। 4 साल पहले, 5 साल पहले देखें बावलपुर सूबा फलां चीज़ें, तो सूबा बन रहा है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब एक सूबे की असम्बली अगर यूनानिमसली वो दोनों इस पे आ जाए तो किसी को इतराज़ नहीं होता है। और अगर मैं कहता हूँ यूनिट को बन जाए, जिस तरह बातें हो रही है, कुछ ना कुछ इसमें कुछ चीज़ आ जाए तो मसला नहीं होता। लेकिन मसला ये है कि हम सियासी जमातें इस पे इत्तेफाक कर लें कि हमने क्या करना है। पीपल्स पार्टी को आप राज़ी कर लेंगे? नहीं, पीपल्स पार्टी को भी राज़ी होना चाहिए। अगर ये कहते हैं पंजाब में बने तो सिंध में ये कहते हैं नहीं बने, तो ये क्या बात है? ये तो फिर जमहूरियत ना हुई ना। तो ये तो फिर आप कह रहे हैं जी कि यहाँ है वहाँ नहीं है। हाँ। ये नहीं है। अगर बनते हैं, यूनिट बनते हैं, कुछ भी है, यूनानिमसली सब सियासी जमातें इत्तेफाक कर लें तो इसमें होने चाहिए। तो हसन मुर्तज़ा साहब, इस वक्त जो सर सूरत हाल है, हमने आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, उस मामले पर भी हम आएंगे, लेकिन आप समझते हैं कि ये नए सूबे या इंतज़ामी यूनिट्स पर पीपल्स पार्टी कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगी? देखिए, बहुत शुक्रिया नादिर भाई, आपने मौका दिया। गुजारिश ये है कि जैसे भट्ट साहब ने फरमाया कि अगर सिंध में बनते हैं तो पंजाब में भी बन जाएं, और अगर सिंध में नहीं बनते तो पंजाब में बने, तो ये जमहूरियत तो ना हुई। मैं समझता हूँ इसमें जमहूरियत का तो कोई ताल्लुक़ नहीं है कि एक काम अगर सिंध में हो रहा है और पंजाब में नहीं हो रहा तो कहा जाए कि ये जमहूरियत नहीं है। हाँ। देखें, जहाँ पे कंसेंसस हैं वहाँ पे बन जाने चाहिए, जहाँ पे नहीं है हमारा मौक़िफ़ उसमें बड़ा वाज़ेह है कि वहाँ पे आप कंसेंसस पैदा करें। आपने सूबे बनाने हैं तो लोगों की राय तो शामिल हो। अगर लोग चाहते हैं कि हमारा सूबा बन जाए तो वहाँ बनना चाहिए, जहाँ लोग नहीं चाहते वहाँ नहीं बनना चाहिए। और अगर आपने हुजम के हिसाब को देखना है तो फिर उसमें भी अगर पंजाब को बनाते हैं तो पंजाब के नहीं जी पहले सिंध को बनाओ, तो मेरा ख़्याल है ये ज़्यादती है। इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए। आप जहाँ जहाँ कंसेंसस होता है वहाँ वहाँ बना दें। अगर सिंध में होता है तो सिंध में यकीनन बनने चाहिए, और अगर वहाँ के लोग नहीं चाहते तो फिर ज़्यादती होगी। अच्छा नईम साहब, आप सर क्या देख रहे हैं इसमें? PTI के हवाले से भी कहा जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई असम्बली है उस हवाले से भी, आप कहाँ पर खड़े हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश नादिर गुरमानी साहब, आपने मौका दिया। हम असूली मौक़िफ़ पर उसी नुक्ते पर खड़े हैं कि जिस पार्लियामेंट के पास अवाम का इख्तियार हो, हाँ, उस पार्लियामेंट को किसी भी तरमीम का इख्तियार हासिल होता है। ठीक है। इससे पहले 26वीं तरमीम की गई, 27वीं तरमीम की गई, उसमें भी हमारा मौक़िफ़ यही था कि इस पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं है। चाहे उसके अंदर आपका मकसद ठीक भी हो, तो जब एक चीज़ जो है वो डाके और चोरी से ली गई हो तो उसमें इख्तियार नहीं होता उस शख्स के पास, या किसी भी चीज़ के हवाले से। जैसे आपने इस तरमीम की बात की, तो हमारा मौक़िफ़ वही है कि लेजिटिमेट पार्लियामेंट हो तो तरमीम करे, बनती भी नज़र आती है और समझने वाली भी बात है। इमरान खान साहब ने ये ज़रूर कहा था कि नए यूनिट्स बनने चाहिए, इख्तियारात नीचे तक मज़ीद जाने चाहिए। अभी आप इनका हाल देख लें कि एक तरफ ये नए सूबों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर देखा जाए इनसे बलदियाती इलेक्शन का पूछा जाता है तो वहाँ ये करवाने से भागते हैं। हाँ। तो पहले तो बलदियाती इलेक्शन जो आपके पास ऑलरेडी सेटअप मौजूद है उसको आप क्यों नहीं करवाते, ताकि वो इख्तियारात ना चले जाएँ, आपको हार ना आ जाए। तीसरी ये चीज़ है, देखें कि हमने
तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान PTI ने बिल्कुल इस पर क्लियर अपना मौक़िफ़ दिया है कि हम इस इलिजिटिमेट पार्लियामेंट को कोई भी तरमीम करने का इख्तियार देने को कबूल नहीं करते। अच्छा भट्ट साहब, अभी भी आज अगर आपने देखा हो, सर मुर्तज़ा साहब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हैं, आपके इत्तेहादी हैं सर, इनका एक गिला ये भी है कि आपने कश्मीर के अंदर इत्तेहादियों का ख्याल नहीं रखा, अभी भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। आप समझते हैं कि ये कोई तलखियाँ कम होंगी, नाराज़गी कोई अभी तक क्यों बरकरार है? एक तो मैं सबसे पहले अपने भाई पंजोता साहब की बात का जवाब दूं। ये कहते हैं जी असम्बली एलिजिबल नहीं है, सूबाई असम्बली भी एलिजिबल नहीं है कि वो है आप जो आप कहते हैं कि हमारी सूबाई असम्बली ठीक है, ये कहते हैं ना कि हम ठीक है, वहाँ उनके पास मेजॉरिटी है, 2/3 मेजॉरिटी है। सुबह हज़ारे के कितना शोर है, तो उस पर आप क्यों नहीं आ रहे? वो तो आप बताएं ना, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि आप कहते हैं जी ये असम्बलियाँ को जो है वो एलिजिबल नहीं है, आपकी भी नहीं है, हमें आप कहते रहते हैं, हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आपकी असम्बली एलिजिबल नहीं है, आप बंदे ठीक नहीं है। जिसको जब इलेक्शन कमीशन एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है कि ये बंदा MNA है, ये MP है, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में आप चले जाएँ, वो जो फैसला करता है वो सबको कबूल होगा, यही तरीके होते हैं। अब दूसरी बात आपने की पीपल्स पार्टी वाली, देखें पीपल्स पार्टी वाले हमारे भाई हैं, ये पहले भी इन्होंने हमें, आज फिर इनके सामने कह रहा हूँ, जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए इन्होंने कहा देखें ये हमें दे दें, नहीं तो हम बजट पास नहीं करेंगे, ये दे दें ये। तो फिर जब इलेक्शन हुआ हमने कहा जी जो इलेक्शन में आवाम को वोट मिलेगा, नहीं सर ये दे दें से क्या मुराद है? मैं अभी बताता हूँ। फिर जब इलेक्शन हो गया, एक सीट इनके पास ज़्यादा थी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद इनको मुबारकबाद दी, ये हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अब आ गया आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में अवाम ने वोट जिनको दिया है उन्हीं का राइट है असेंबली में जाना, उन्हीं का राइट है वहाँ हुकूमत बनाना। अब ये कह लीजिए कि वो हमें मिलना चाहिए, देखें वज़ीर आज़म इनके थे। एक और बात नहीं सर, लेकिन GB में भी पीपल्स पार्टी नहीं जीती, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि जीती थी तो बार, लेकिन अगर हम मान लिया एक सीट इनके पास ज़्यादा है, इनके पास ये हुकूमत बनाते, हमने एक मैं कहता हूँ जमहूरी तरीका है कि एक हमने अगर कह दिया जी क्या PM साहब ने कहा आपको मुबारक आप बनाए हुकूमत, ये हमें भी कह देते हैं, जरदारी साहब कह देते हैं, अगर आप समझते हैं आप बन गए अब आप हुकूमत, अगर आप समझते हैं आज तक भी नहीं पीपल्स पार्टी अगर नहीं जीती तो फिर मुबारकबाद क्यों दे रहे हैं आप? किधर? GB में। देखे ना, मैं कहता हूँ कि अगर हम इस चक्कर में पड़ जाए, आज तक किसने इलेक्शन माना है ठीक हुआ? मुझे एक जमात का कोई नहीं मानता ना, हर दफा इलेक्शन जब होता है हारने वाला कहते मेरे साथ धांधली हो गई है, ऐसे ही होता है ना। ये KPK में बैठे हैं मौलाना साहब, इनको क्या कहते हैं कि हमारे साथ आपने धोखा किया, हमारी सीटें आपने ले ली, कहते हैं कि नहीं कहते? तो हसन साहब आप समझते हैं कि ये जो तलखियाँ हैं ये मजीद बढ़ेंगी? और जो GB के हवाले से कह रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो किसी भी हवाले से तलखियों पे यकीन ना रखने वाली जमात है। हम तो तलखी करते ही नहीं हैं। नदीम साहब भाई हैं, बड़े मोहतरम हैं, आज उन्होंने पूरे नेशनल मीडिया पे बैठ के इतराफ़ किया कि हमने GB ने दिया है जी। मतलब है कि ये बेईमानी इनिशिएट इन्होंने की है, ये बददयानती तस्लीम कर रहे हैं नेशनल मीडिया पे बैठ के कि हमने की है। हम कहते हैं कि आप इंक्वायरी कमीशन बना लें, हम उसमें हाजिर हैं, हमारे हलके खोलें, हमारी सारी चीज़ें देखें, हमें कोई एतराज़ नहीं, ठीक है। अगर हमारी 3 सीटें ना चोरी साबित हों इनकी तरफ तो जो सज़ा मर्ज़ी मुझे दे दें। और इन्होंने तो जुर्म एतराफ़ कर लिया है ना कि ये हमने दिया है, इन्होंने मांगा है, अब इन्होंने उसके सबूत फराम करने हैं ना, जो तस्लीम कर रहे हैं या जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये साबित करें, हम हाजिर हैं, हम वो भी छोड़ने को तैयार, मेरी यार सुन लें, हम वो भी छोड़ने को तैयार हैं। जहाँ तक ये कहते हैं ना जी कि आप हमने मुबारकबाद दी, इन्होंने मुबारकबाद नहीं दी, भाई आपने तो हमें अफसोस करना था। कश्मीर इलेक्शन में हमारे 2 बंदे आपके ज़िम्मे हैं, आप हमारे कारकुनों के कातिल हैं। 2 लोग हमारे जो हैं वो आपने शहीद किए, एक हमारे उम्मीदवार के ऊपर 302 का झूठा मुकदमा दर्ज किया। और उस हलके की रिवायत है कि हर इलेक्शन में बंदा वो खुद मारते हैं और FIR जो है वो मुखालिफ उम्मीदवार पे होती है। हम हमारे जवेद बुढ़ानी साहब तो बेचारे खुद विक्टिम है जो वहाँ का उम्मीदवार था। अब जो जुर्म इन्होंने कबूल किया है वो तो उसकी सजा से तो ये नहीं ना बच सकते। लेकिन सर ये भी कहते हैं कि क्योंकि बजट मंजूर होना था तो आप लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। देखिए
پھر انہوں نے رشوت کا بھی تسلیم کیا کہ ہم نے رشوت میں بجٹ پاس کروانے کے لیے. اب میری بات پوری ہو. دیکھیں ان کے پاس عددی اکثریت پوری ہے, سادہ اکثریت ہمارے بنا بھی پوری ہے. یہ بجٹ پاس ایک ووٹ سے بھی کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, تو اتنی بڑی بلیک میلنگ میں یہ آئے کیوں؟ جی بٹ صاحب یہ اس کے کوئی جواز نہیں بنتا. آپ مجھے بتائیں, پچھلے سارے کلپ نکال رہے ہیں, جب بجٹ کی باری تھی لیٹ ہوا نا, جی پیپلز پارٹی نے کہا نہیں, پھر یہ ساتھ بیٹھے نا, پاس ہو گیا. اب یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے کہا جی کہ اب جی بھی ملا ہے تو یہ بھی دے. نہیں, وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پھر رشوت کے نہیں, مجھے آپ بتائیں نا. دیکھیں اب ایک ہم اتحادی جماعتیں ہیں سب مل کے, اگر ان کو وہاں ایک جگہ سیٹ فالتو مل گئی اور ہم نے یہ کہہ دینا تھا جی یہ تو غلط ہوا ہے, ان کو واپس کریں, جیسے یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا, ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا نا. ہم نے ایک جمہوریت کا ثبوت دیا کہ بھائی آپ کی ایک سیٹ زیادہ, اب آپ حکومت بنائیں. تو ان کا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ بھی یہ چاہتے. اور ایک اور بات, پرائم منسٹر 6 مہینے سے کون ہے آزاد کشمیر میں؟ پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے, آئی جی کس کا ہے, ڈی سی کس کا ہے, اے سی کس کا ہے, سب ان کے ہیں, انہوں نے لگائے ہوئے ہیں نا. اب آپ یہ کہیں جی وہ ڈی سی ہمارا نہیں ہے, وہ اے سی ہمارا نہیں ہے. آپ نے 6 مہینے حکومت کی ہے نا وہاں, جی, سو اس کی کارکردگی پہ اگر آپ کو ووٹ نہیں ملا. جی اگر میں جی چھوڑ. اب انہوں نے ایک اور بات کہہ دی ہے کہ جی ایک سیٹ ہے جی بی میں ان کی زیادہ, ہم ان کی 4 سیٹیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ان کی 1 سیٹ ہے, 3 سیٹیں انہوں نے اس میں بھی رکھی ہوئی ہیں چوری میں, اور 12-13 سیٹوں والوں کو کہنے ہیں کہ 1 سیٹ کی اکثریت ہے. وہ کیسے ہے؟ آپ کی تو ہے ہی وہاں پہ 4. میں بتا دیتا ہوں سر, میں نہیں صاحب کے پاس جاؤں. پھر دیکھیں آزاد بندے جو تھے نا, وہ ٹھیک ہے, میں آتا ہوں. دیکھیں نا, یہ سر میں آپ کی طرف آتا ہوں, آپ کو کھلی چھوٹی دی کہ کریں جو کرنا ہے. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اختلافات جی بی کشمیر کے انتخابات کے بعد وہ جو ہیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ جی سی سی دیکھے گی. ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ آپ سے بھی کوئی رابطے ہوئے ہیں, شفیع جان صاحب نے بھی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے رابطے کیے ہیں اور حکومت کے خلاف تحریک کی کوئی بات کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی معاملات چل رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیں جی, بات چیت کے دروازے جو ہیں پولیٹیکل جماعتیں تو جو ہے وہ نہیں بند کرتی. بالکل رابطوں کے حوالے سے میری بھی اطلاعات ہیں کہ رابطے جو ہیں وہ بالکل ہوئے ہیں, لیکن بات یہ ہے نا کہ اصولی موقف پر آئیں تو اچھی بات ہے. اصولی موقف یہی ہے کہ جو اس وقت آپ پریزیڈنٹ کی آپ کے پاس سیٹ ہے یا گورنرز ہیں آپ کے, آپ سیٹوں کو چھوڑ کر عوامی مینڈیٹ کے لیے عوام کی خاطر آپ سڑکوں پر ساتھ دیں تحریک انصاف کا, تو پھر سمجھ بھی والی بات ہے. ٹھیک ہے. دوسری یہ چیزیں دیکھیں جو ناصر بھٹ صاحب نے کہا کہ آئی جی ان کا لگا ہوا ہے, جی ڈی سی ان کا لگا ہوا ہے, جی یہ پہلے بھی ایسے بیان کرتے ہیں. تو کیا آئی جی نے اور ڈی سی نے جو ہے وہ الیکشن کنڈکٹ کرانے ہیں؟ الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں نا. تو الیکشن کمیشن نے جو 8 فروری کو ڈاکہ مارا اس راجہ سلطان سکندر, وہ میرے حلقے سے ہیں, ان کے گھر والوں نے بھی حالانکہ مجھے ووٹ دیا, یعنی عمران خان کو دیا, لیکن دیکھیں ان کی مدت پوری ہو چکی ہے, وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. تو ایک شخص کی اگر مدت پوری ہو جائے تو اس طرح کے کام آپ کے لیے فرائض سر انجام دے رہا ہے کہ آپ کو وہ مدت پوری کے باوجود بھی آپ کو وہ سوٹ کر رہا ہے. وہ نیا کیوں نہیں لگا رہا ہے؟ اس لیے نہیں لگا رہا ہے کیونکہ آپ نے جی پی میں کرانا تھا, آپ نے ادھر کرانا تھا, اور نیچے بھی ساری ٹیم انہوں نے بٹھائی ہوئی ہے. جو الیکشن کمیشن نے کیا, پیپرز چھیننے سے لے کر, نشان لینے سے لے کر, جو ہے وہ لوگوں کو کمپین نہ کرنے سے لے کر, ایک پارٹی کو مکمل دیوار سے لگانے سے لے کر, ساری چیزیں آپ نے دیکھیں. اس کے بعد کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ غیر متنازع جو ہے وہ شخصیت ہے. تو الیکشن کمیشن تو بالکل اس پہ جو اعتراضات اٹھے اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو جائے. دیکھیں دوسری چیز ہے, دیکھیں انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں جی خیبر پختونخوا میں کبھی ہم نے بات نہیں کی. آپ نے 1000 دفعہ بات کی, آپ کے رہنماؤں نے, نون لیگ کے لوگوں نے. انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا میں ان کا جو ہے مینڈیٹ جو ہے چوری, مولانا کا جناب مینڈیٹ تھا, فلانے کا مینڈیٹ تھا, چوری کے ذریعے. کہیں پر آپ نے دیکھیں نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوا نا, انہوں نے کہا جی درخواست جا کر دیں. درخواستیں کیا نہیں دی گئی ہماری طرف سے, میں خود لے کر گیا, میری درخواست کو مسترد کر دیا. میں نے اے سی کے پاس دی, مسترد ہوگی. میں نے اوپر دی, لاہور ہائی کورٹ کے اندر مسترد ہوگی. میں سپریم کورٹ میں آ گیا. کوئی ایک سیٹ پی ایم ایل این کی دکھا دیں ریکاؤنٹنگ کے اندر ہار کے پی ٹی آئی کو دی. میں آپ کو دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے, شیخوپورہ سے, گجرانوالہ سے, بالکل ٹھیک ہے, ریکاؤنٹنگ میں ہم نہیں ہار رہے ہیں. بالکل. لیکن چلیں نعیم صاحب تو بات کرتے ہیں آپ کی حکومت کے خلاف, اسمبلی کے خلاف, چلیں وہ تو اپوزیشن میں ہیں, لیکن حسن مرزا صاحب تو سر آپ کے اتحادی ہیں. وہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فارم 47 پہ آپ کی حکومت بنی ہے, وفاق کی, پنجاب کی.
तो फिर सदर किस पे बना है? हमने वोट दिया है इनको, चेयरमैन सेनेट को हमने वोट दिया है, जी दिया है। तो फिर ये क्या है? आप समझते हैं वो फॉर्म 47? नहीं, मैं इनसे जवाब नहीं, मतलब आप एतराफ़ कर लेकिन रहे हैं। आप नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इस तरह की बातें करके आप समझते हैं कि आप लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे। आज़ाद कश्मीर के लोग बेवकूफ़ लोग नहीं बने ना। जानते हैं कि सुने, हैवी फॉर्म आज़ाद 47 कश्मीर दिन के लोग बेवकूफ़ नहीं बने ना। उन्होंने वोट दिया है, वोट का हक उनके पास था, जिसको उन्होंने वोट दिया है वो बन गया। और दूसरी बात कि ये फॉर्म 47 है, फॉर्म 48 है, मुझे बताएं इलेक्शन कमीशन ने जिसको एक्सेप्ट किया जी ये MNA है और ये MP है और ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, मैं तो उसको मानता हूँ। नहीं सर, लेकिन मैं तो आपके इत्तेहादी की बात कर रहा नहीं, हूँ मैं ना एक और बात पर करने लगा हूँ। कितने के लोग गए हुए हैं इलेक्शन कमीशन के पास, ये कहते हैं जी इनके पास 17 सीटें हैं। अभी मुझे लिख के दे दे कितने बंदे गए हैं इलेक्शन कमीशन के पास। मैं कह रहा हूँ जी हम एक गए सर, बिलावल कोई भी नहीं सर, लेकिन बात ये है चार कि गए चलिए, वो तो जैसे मैंने कहा देखे कि ना, वो तो फिर ये opposition में है बातों ना। से तो काम नहीं चलता ना। एक और बात इन्होंने कही, इलेक्शन कमीशन नया आना है, ठीक है, वो लगाया भी किसने था? इमरान खान ने। अब मुद्दत पूरी है, हम ना कहे ना कि ये क्यों नहीं कहते कि इलेक्शन, हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन नया लाते इन्होंने खत हैं, लिखा आए है ना। बैठे बात करें। सुने, 2 साल हो गया ना, इन्होंने कभी बादर किया है? इन्होंने अवाम के लिए कुछ किया है? इनको जिंदगी में एक काम है, वो जेल में चला गया भाई, वो चोरी में चला गया, पीछे और opposition लेकिन leader जेल में ने चला भी गया। लेकिन आज सेनेट का आया ना कौमी असेंबली का इजलास, इनको कहें जाके कहें जी आए जी इकट्ठे बैठ के इलेक्शन कमीशन नया लाते हैं, नहीं कहेंगे क्योंकि इनका ये काम ही नहीं। ठीक है, लेकिन अवाम की बेहतरी के लिए इन्होंने कुछ कर रही हसन नहीं। रज़ा साहब, आप जिस हुकूमत के साथ वफाक में बैठे हैं सर, जब आप उसी हुकूमत के खिलाफ एक सवाल खड़ा करें कि ये फॉर्म 47 के तहत बनी है, तो फिर तनकीद आपने सुना होगा, लोग आप पे भी कर रहे हैं कि जी फिर सदर साहब बैठे हुए हैं, चेयरमैन सेनेट बैठे हुए हैं, गवर्नर्स बैठे हुए हैं, नासिर भट्ट साहब भी यही कह रहे हैं कि जी फिर वो इस्तीफे दें। तो उसमें बड़ा सीधा सिंपल सा है, ये मान लें कि हम 47 पे हैं जी, असेंबलियाँ फारिग हो जाएंगी, हम भी घर चले जाएंगे। अब देखें ना, कितने सादे आदमी, मैंने नहीं क्या तो वो बोला? तो एक मुझे बात तो कर लेने जी, दें। जी, करें अब आप बात। देखें ना, इलेक्शन कमीशन का जिसका ये स्पोक्स पर्सन है, जिसके जी, भी हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन एक्सपायर हो गया है, आप पैरासीटामॉल एक्सपायर ले लें ना, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। आपने इस कौम को एक्सपायर जो है इलेक्शन कमीशन दिया हुआ है, हाँ। जिसकी मुद्दत इस्तेमाल ही ख़त्म हो चुकी है, वो आपने इलेक्शन कमीशन लगाया हुआ है और आप अपनी मर्ज़ी के रिजल्ट्स ले रहे हैं, वो भी इंजॉय कर रहे हैं, आप भी इंजॉय कर रहे हैं। और आप नहीं कर रहे। हम क्या इंजॉय कर रहे हैं? देखिए आप मुझे एक देखिए बात, क्या सर, वो आप हमारे पार्टी वाले मेरे भाई हैं, अब मुझे इनको बात तो अच्छा, भट्ट साहब मेरे गल ते कर मैं लें। ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ मैं मैं ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਰਾ ਚ ਆਇਆ। ਸੀਮੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ। जी चलो जी, तुसी कर लो पक्की, मैं बाद में कर लो। अच्छा चलें जी। अब बात ये है कि ये देखें, ये घूम फिर के आता है। एक सीधी सी बात है, आज पीपल्स पार्टी वाले सुपर इस्तीफे देना, सदर पाकिस्तान सारे तो घर चले जाते हैं, हम सारे ये नहीं जाते, हमें कहते हैं आप पहले इस्तीफे दें। बात सर वो कह रहे हैं पहले आप मान लें कि आप फॉर्म 47 पे हैं। नहीं, हम कैसे मान लें? हम ठीक वो आए हसन रज़ा साहब हैं, भी- अवाम ने वोट दिया है, जी। इनको परेशानी है, जी, हसन- ये हुकूमत भी है और अपोजिशन भी जी है। हसन साहब, गुजारिश ये है, कश्मीर के अंदर कब से सदर का ओहदा खाली था? जी पिछला साल ही पूरा हो गया। आपने वहाँ पे मैंडेटरी था कि 30 दिन में इलेक्शन करवाने हैं, क्यों नहीं करवाए वहाँ पे इलेक्शन? आप यहाँ कहते हैं खाली कर दो, वहाँ पे तो आपके पास मौका मौजूद था, आपने वहाँ पे इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? हमारे पिछले 2.5 साल से सीट खाली पड़ी है मुजफ्फरगढ़ में, हमारी एक सीट खाली हुई है उधर, और आपको पता है कि वहाँ पे इलेक्शन होंगे, पीपल्स पार्टी जीतेगी, आप वहाँ पे इलेक्शन अनाउंस ही नहीं होने दे रहे, शेड्यूल ही नहीं आने दे रहे। लेकिन हसन साहब, फिर लोग आप पे तनकीद नहीं करेंगे सर कि इत्तेहादी क्यों है फिर, अगर ये फॉर्म देखिए, हमारे पे जितनी लोग तनकीद कर रहे हैं वो आप सोच नहीं सकते, और वो तनकीद सिर्फ इसलिए है कि हम इस मुल्क का जो ये सिस्टम है उसको बचाने के लिए बैठे हैं, जिसके ये बेनिफिशरी हैं। हम भी उसको जिसके सिस्टम को ये बचा रहे हैं, बेनिफिशरी हैं, ये भी बचा रहे हैं, ये हम पाकिस्तान को बेनिफिशरी हैं। बेहतर कर रहे हैं। हम इन्हें बारहा ये बात कह चुके हैं कि अगर आप अच्छा करोगे आप उसका फल हमें नहीं मिलने दोगे, लेकिन आपके गलत फैसलों की जो सज़ा होगी वो आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी भुगतेगी, उसको ठीक कर लो। ये उसको कहते हैं जी कि आप गलत कर रहे हो। अब हम आपके साथ बैठे हैं, अगर हम आप पे तनकीद नहीं करेंगे, दूसरी तरफ पंजोता साहब मेरे भाई हैं, वो बैठे हैं, उन्हें ये कहते हैं जी कि उन्होंने आपने लीडर छुड़ाने तो इलावा काम कोई नहीं, वो और काम नहीं करते। और अगर
ہم تنقید کرتے ہیں تو اس کو ہی مثبت انداز میں لے لو اور اس سے بہتری کر لو. ہم تو کوئی نہیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں کر رہے, کوئی آپ کو تیر نہیں مار رہے, بلکہ آپ کی روز کی گفتگو جو ہے وہ دل دکھانے والی ہوتی ہے. ہمارے 2 بندے مر گئے, آپ نے کہا جی یہ تو مرتے رہتے ہیں جی, چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں. بندہ مر جانا, لیکن آپ کی لیڈرشپ بالکل. وہ ایک بات بتا دوں, وہاں پہلے اس الیکشن سے پہلے یہ آپس میں لوگوں کی دشمنی ہے ان فیملیوں کی, ان کا بھی ایک بندہ دنیا سے چلا گیا, یہ بھی آپ اگر کوئی دشمنی ہو, یہ دشمنی کے نتیجے اگر نکیال سیکٹر میں ان خاندانوں کی دشمنی ہو جو مرا ہے, جو مرضی. اچھا آپ مجھے بتائیں اس سے الیکشن سے پہلے وہاں ان کا اس پارٹی نے ایک بندہ نہیں مارا, کوئی دشمنی نہیں. حسن صاحب کہہ اچھا جی اگر یہ واقعہ ہوا ہو تو پھر یہ مان جائیں گے, آپ سمجھتے ہیں دشمنی کے تحت ہے؟ دیکھیں نا جماعتوں کی اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے, راستے میں مار کے فارغ کر. مجھے ایک بات بتائیں نا, یہ چیز جو ہے اگر سب سے پہلے یہ بات ہے کہ یہ چیز کسی کی بھی جان جائے نہیں کرنا, لیکن یہ 6 مہینے 3 مہینے پہلے وہاں واقعہ ہوا ہے, مسئلہ یہ جانیں صرف جاتی ہماری ہیں, ہماری ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے کارکن تک تو مرے ہیں. آپ مجھے ایک موت بتا دیں بھی آپ کے کسی کی, سارے طبعی موت مرے. ہمارے نصیب میں لکھا ہے بم بلاسٹ ہو تب ہم مرے, ٹارگٹ کلنگ ہو تب ہم مرے, الیکشن پہ پولنگ والے دن مرے تو ہم بھی مرے. یہ تو دیکھیں نا, ختم کرنا آپ تو دہشت گردی میں کہتے تھے کہ یار پنجاب کی طرف رخ نہ کرو, آپ ادھر ہی رہو. یہ بات آپ کی غلط ہے, میں آپ کا ثابت کرتا ہوں. اگر آپ اس طرح کبھی نہیں ہوا. ANP ضرور اس وقت یاد ہے پرانے ٹائم کے, وہ ان کو نکلنے نہیں دیا گیا, وہ بھی ایک سازش تھی. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. نہیں صاحب, اب یہ جو بٹ صاحب بھی بات کر رہے ہیں, اور آپ پہ ایک تنقید ہوتی ہے کہ چلیں جی سسٹم میں اگر خرابیاں ہیں تو چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ ہو گیا, دیگر معاملات ہو گئے, آپ اس میں بیٹھتے نہیں ہیں. جیسے ابھی بھی بٹ صاحب نے کہا کہ جی قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے, PTI آ کر کہے کہ ہم نے چیف الیکشن کمشنر کی اپائنٹمنٹ کرنی ہے, اور ایک حکومت آپشن کے بغیر وہ آ نہیں سکتا, ایک قانون ہے. جی بٹ صاحب, وہ مقالن میں کر لیجیے. اچھا بات یہ ہے کہ ہم نے تو بالکل جی ہمارے سے پہلے جو اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے بھی لیٹر لکھا, ابھی بھی لکھا, اور آج اگر یہ کہتے ہیں تو آج ان سے ہم بات کرتے ہیں, آج ہی وہ کر لیں گے. لیکن آپ کے پاس اختیار ہے, آپ کے پاس اگر اختیار ہوتا تو آپ عمران خان کی ملاقات کروا دیں. جب آپ نے مبارک دی تھی سہیل افریدی کو, آپ کے پاس اختیار ہوتا تو آپ محسن نقوی کو یا DGI SPR کو جواب دے لیتے. جب انہوں نے آپ پہ کہا کہ یہ نظام, یہ لیپ ٹاپس بانٹنے جو ہے رول آف لا نوجوان مانگتا ہے, آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. وہ اختیار کیوں نہیں ہے یا آپ کے پاس جواز کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ جیلی مینڈیٹ کے ذریعے آئے بیٹھے. ایک بندے کی آپ نے بات کی ہے, وہاں انہوں نے 80 لوگوں کی لسٹ دی ہے کشمیر والوں نے, آپ نے ان کو کہا قلعدم ہے, بعد میں پھر آپ نے کہا جی نہیں 1% جو ہے وہ اس میں فتنہ ٹائپ کے لوگ ہیں, باقی سارے محب وطن ہیں. کبھی آپ ان کو کہتے ہیں ان کے راہ کے ساتھ تعلقات ہیں, فتنہ الخوارج ہندوستان کے ساتھ, TTP کے ساتھ ہیں, فلانے کے ساتھ ہیں, پھر آپ کہتے ہیں جی نہیں یہ 1% ہے. یہ آپ کی سوچ ہے. بالکل ایک سب سے بڑی جماعت جس کو آپ نے وہاں لڑنے کا موقع ہمارا نشان لیا, ہم نے بائیکاٹ کیا, کشمیری عوام کو انہوں نے کہا قلعدم, اس کے بعد کون سا الیکشن رہے گا؟ اتنی شرم بھی نہیں. اپنی باری کی بات کیجیے. دوسری یہ چیزیں دیکھیں, میں اپنے لیڈر عمران خان کی بات کرنا چاہوں گا, جو آج رپورٹ آئی ہے. ہر روز یہ بات کرتے تھے جی عمران خان کو کچھ بھی نہیں ہے جی, کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, کوئی یہ ہمیں رولا ڈالتے ہیں جی صرف میڈیا کے اوپر آنے کے لیے, سیاسی سٹنٹ ہے. آج جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے جیل حکام کی طرف سے, انہوں نے کہا ہے کہ بلڈ پریشر کا ایشو ہوا, ہیلتھ کا پرابلم ہے, ان کا سر کا درد ہوا, ان کو ذہنی طور پر جو ہے وہ ان کے اوپر پریشر ڈالا ہے کیونکہ ان کو آئسولیشن کے اندر رکھا ہوا ہے. اور اگر ان سے ان کی فیملی کی ملاقات کرائی جائے یا ان کے دوستوں کی ملاقات کرائی جائے تو یہ معاملہ جو ہے آئسولیشن والا بند ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, جیل حکام نے عدالت کے اندر یہ کہا کہ عمران خان صاحب آئسولیشن کے اندر نہیں ہیں. انہوں نے یہ بات وہاں پر ایڈمٹ کی اور عدالت نے وہاں پر لکھا کہ اچھا آئسولیشن کے اندر نہیں, یہ آپ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم بالکل بات کریں. سپرنٹینڈنٹ نے کھڑے ہو کے کہا کہ آئسولیشن کے اندر نہیں ہے, اور یہ ثابت ہو گیا اس رپورٹ کے اندر کہ آئسولیشن کے اندر جو عمران خان صاحب نے کہا تھا, سلمان صفدر نے رپورٹ جمع کرائی تھی کہ 22 گھنٹے عمران خان صاحب اور 24 گھنٹے بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے. تو یہ مینٹلی دہشت گردوں کے ساتھ ایسا ٹریٹ نہیں کیا. کلبھوشن یادو کی آپ نے ملاقاتیں کرائی, نواز شریف ہلکا سے ان کو معاملہ ہوا تھا, حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا, ان کو جیلی پلیٹلیٹس گرا کے لندن تک ان کو جانے کی اجازت دی گئی تھی. تو وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی, اور ایک ایک چیز کا ہم حساب لیں گے آپ سے. یہ آپ بھول جائیں, یہ آپ بھول جائیں, آپ نے جو ملک لوٹا ہے اس ایک ایک چیز کا آپ سے حساب لیں گے. بات سنیں, یہ دیکھیں نا, یہ میرے بھائی جو ہے نا, یہ PTI والے, یہ دماغی طور پہ فارغ ہو چکے ہیں. ان کی باتیں آپ سن رہی ہیں, انہوں نے کہا جی ایسولیٹ میں نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ابھی
عدالت میں جو کچھ عدالت نے مانگا سپرنٹینڈنٹ نے ہر چیز لکھ کے دی. او بھائی وہ پی سی ہوٹل نہیں ہے, کسی کے سر میں درد ہو جاتا ہے اس کے لیے ہاسپٹل میں لے. یہ کیوں نہیں بتاتے کہ رات 2 بجے ان کو ہاسپٹل سے ہاسپٹل بھی لے گئے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ 3 مہینے وہ کہتے رہے میرا آنکھ کا علاج کرو, آپ نے نہیں کرایا, ان کی آنکھ 85% ضائع کر دی. اچھا یہ بتائیں کی سوچ ہے کہ وہاں جیل کاملہ اس کو اجازت نہیں ہے کہ عمران خان کو جواب دینا, اگر بولو گے جواب دو گے تو آپ کو ٹرانسفر کر دیں. اب آرام کریں. آج ایک بات تو یہاں ہو گئی نا کہ یہ عدالت میں خود گئے, آج لکھ کے دیا ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں کہ یہ گئے وہ سلیمان اکرم راجہ کہ ہماری مرضی سے ہمارے بندوں کی ملاقات کرائیں, لکھ کے دیا کہ ہم باہر بات نہیں کریں گے, اگر بات کریں گے تو اب یہ سارا کچھ انہوں نے وائلیشن کی. اس لیے سلمان صاحب نے تو بات بھی نہیں کی, ہم نے کہا پروفیشنل وکیلوں کو اور یہ ایک اور کام کیا کرتے ہیں ابھی, یہ اتنے سادے بندے ہیں, سارا کچھ آپ نے کیا, ہمارے ساتھ آپ نے کیا. ہمارے پرائم منسٹر نواز شریف کو آپ نے جھوٹ بول بول کے چور ہیں کہ سزا کس کو ملی چوری میں؟ عمران کو. عدالت نے کہا چور ہے, عدالت نے کہا چور ہے, اور آپ عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں, عدالت نے آپ کو سرٹیفائیڈ چور کہہ دیا. فرق ہے, دیکھو نا کس چوری میں اندر باندھا ہے. علی بابا 40 چور ملے, وہ جو اس کے پیسے آئے, آپ کو جو سزائیں مل رہی ہیں, آپ نے اگر گندم بوئی ہے نا تو گندم ہی نکلے گی. اچھا بٹ صاحب ایک منٹ, میں آپ کی طرف آتا ہوں. آخر میں یہ بتائیے گا کہ آپ اتنا اعتماد سے کس طرح کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو اتحاد میں ہی رہے گی, وہ الگ نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی سی کا اجلاس ہوگا اور اس میں قیادت نے فیصلہ کرنا ہے, مشاورت سے فیصلہ ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جن حالات میں ملک تھا, جب یہ لوگ مسلط ہو گئے, ڈیفالٹ کی طرف چلے گا, تو ہم سیاسی جماعتیں سنیں, ہم سیاسی جماعتیں, پیپلز پارٹی ہے, ہم ہیں, ایم کیو ایم ہے, ہم نے مل کے, میں بار بار ٹی وی پہ کہتا ہوں کہ اپنے بیانیے نہیں رکھے سامنے, پاکستان کو سامنے رکھا. اب ہم جو کٹھے ہیں تو پاکستان ہمارے سامنے ہے, پاکستان بہتر ہو رہا ہے. ایک اور بات دیکھیں, ان لوگوں نے پاکستان کا جو حال کر دیا تھا نا, یہ لوگ کیا کہتے ہیں, پہلے پاکستان پہلے عمران خان پھر پاکستان, وہ ایک ایم این اے ہے ان کی. ہم کیا کہتے ہیں سارے, پہلے پاکستان اس کے بعد. اچھا حسن مرزا صاحب, سر ایک تو پنجاب کے حوالے سے آپ کے بڑے تحفظات ہیں, ایک تو وہ بتائیے گا, اور دوسرا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی یہ پوائنٹ شامل ہے, یہ نقطہ ہے کہ اتحاد سے الگ ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی یا یہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں یقیناً سیاست میں کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی. پاکستان پیپلز پارٹی آج ساتھ ہے, کل نہیں بھی ہو سکتی. ہمارا مرجر تو نہیں ہوا کسی جماعت کا بھی. ہم سارے اپنی اپنی شناخت رکھتے ہیں, اپنی اپنے نظریات ہیں, اپنا اپنا مینیفیسٹو ہے. جو چیز ہمارے مینیفیسٹو کے ساتھ, نظریات کے ساتھ متصادم ہوگی, یقیناً پیپلز پارٹی اس پہ بات بھی کرے گی اور کوئی انتہائی اقدام بھی ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ ہماری سی ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں اور پھر قیادت فیصلہ کرتی ہے. لیکن سر آپ تو میں کوئی چیز بھی قبل از وقت کہوں گا جی کہ ہم علیحدہ ہو نہیں, لیکن سر آپ تو خود کہہ رہے ہیں نا, یہ امکان جو ہے یہ موجود ہے. لیکن سر آپ تو خود کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نون لیگ کا ساتھ نہ دیتے تو سسٹم خدا نخواستہ ڈیریل ہو جاتا. اسی طرح اب اگر آپ الگ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں اسی طرح ہے, یہی چیز تو ہم نے ڈسکس کرنی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ان کے ساتھ ہاتھ ملایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, پاکستانی ہیں, میں تو ان کو بھی غدار نہیں سمجھتا, میں تو ان کو بھی نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے. تو پھر اپنی ذہانت کے مطابق پوری انہوں نے کوشش کی ہوگی اپنی حکومت کو بچانے کے لیے, ملک کو بچانے کے لیے. ہمارا تو لیکن پنجاب کے حوالے سے آپ کے کیا تحفظات ہیں؟ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو کاسمیٹک ڈیولپمنٹ ہے یا کاسمیٹک بیوٹی ہے یا بیوٹیفیکیشن کے نام پہ جو وہاں پہ اربوں روپیہ ضائع ہو رہا ہے, وہ مناسب نہیں ہے, وہ منصوبے دیر پا نہیں ہے. آپ کو وہاں پہ جو ہماری ایگرو بیسڈ اکانومی ہے اس کاشتکار کو بچانے کے لیے آپ کی پالیسیز ہونی چاہیے. وہاں پہ آپ کو لوگوں کو مہنگائی سے بچانے کے لیے, بے روزگاری سے بچانے کے لیے ہماری اتنی ایک ہے, اور وہ اتحادیوں کا رائٹ بنتا ہے کہ ہم انہیں کہیں. ٹھیک ہے. اچھا نعیم صاحب آخر میں سر یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی صحت کو لے کر اب کوئی یہ جو تاثرات ہیں کہ شاید ان کو بنی گالہ شفٹ کیا جائے, یا اس معاملے پر مذاکرات کا آغاز ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں, خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ بنی گالہ شفٹ کرتے ہیں لیکن آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے. انہوں نے کہا جی میں کیوں خاموشی, میں ملک کی بات کروں گا, عوام کی بات کروں گا, جو ظلم و فسطائیت ہے, جبر کی بات کروں گا. یہ حکومت کی دوسرا یہ ہے کہ ان کی طرف سے کہا کہ باہر بھی چل, نہیں سب کہاں سے ہے مجھے بتائیں, کس نے کہا ہے؟ دیکھیں آپ اپنی باری پہ بات کیجیے گا نا. عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ باہر چلے جائیں. جیسے دیکھیں یہاں پر ڈیلیں جو ہے نواز شریف کو ملی نہیں تھی, تو عمران
عمران خان کو کیوں نہیں مل سکتی تھی؟ اچھا، اس نے انکار کیا، انہوں نے تسلیم کر لیا. یہ فرق ہے عمران خان میں. اچھا، تو ایک بات تیسری چیز دیکھیں، انہوں نے کہا جی کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جو ہے وہ انہوں نے لے کر چلے گئے. 2013 کے اندر کرنٹ اکاؤنٹس خسارہ جو تھا جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی اس وقت 2.5 ارب تھا، لیکن 2018 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی اس وقت 19.8 ارب ڈالر خسارہ تھا پاکستان کا. ٹھیک ہے. دوسرا 2013 میں برآمدات جو تھیں وہ 25 ارب تھیں اور 2018 کے اندر 23 ارب تھیں. اگر یہ فیکٹس اینڈ فگر میں آپ کو غلط بتا رہا ہوں، ہاں ثابت کریں یہاں پر. ٹھیک ہے، ہر روز آپ بیانی روز گھٹتے ہیں. چلیں. آج 45,000 ارب روپیہ خالی 4 سالوں میں آپ نے لے لیا. آپ نے کہا ہم دودھ کی نہریں بٹھا دیں گے، ہمارے پاس ایسی معاشی ٹیم ہے کمال کر لیں گے. کتنے معاشی ٹیم فلاپ ہو چکے ہیں کہ ہم نے بند نکالا جانا ہے، ہو سکتا ہے عدالت ان کو اجازت دے دے چلے جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کو اگر یہ خواہش ہے تو جائیں، درخواست دے دیں، ہم نہیں روکیں گے. آپ جانے کبھی دیں نہیں گے، روکیں گے. آپ جانے دیں نہیں، گے. ہم نہیں روکیں گے، ان چلے جائیں. اچھا میں سمجھے بڑی کوئی اہم گل ڈکی ہے. یہ بڑی اہم گل ہے چلے جڑی ٹھیک ہے. تسی کوشش کر رہے ہو تو 10 لوگوں کو. چلے ٹھیک ہے سر، نواز بہت شریف شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے وقت نکالا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین جو سیاسی جماعتوں کا موقف تھا صوبوں کے حوالے سے وہ تو آپ نے سنا. پیپلز پارٹی بھی اپنا واضح جو موقف ہے وہ ابھی تک تو رکھ رہی ہے، لیکن اوورآل ایک تاثر ضرور ہے کہ اس وقت جو سسٹم ہے اس میں شاید پیپلز پارٹی کو فلیکسیبلٹی جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک شو کرنی ہوگی. اب اس معاملے پر ہم نے دیکھا کہ سندھ کے اندر احتجاج بھی ہوئے، این سی سی آئی کی جانب سے کچھ جو رہنما ہیں ان کو نوٹسز بھی جاری ہوئے، اور ابھی بھی سندھ کے حوالے سے ایک واضح موقف جو ہے لوگوں کا، عام لوگوں کا، وہ بھی سامنے ضرور آ رہا ہے. علی قاضی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے اسی معاملے پر گفتگو کریں گے. بہت شکریہ علی قاضی صاحب، سر آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے سر آپ نے دیکھا کہ جب وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے سسٹم کے حوالے سے بات کی تو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے سسٹم کے حوالے سے وضاحت بھی کی کہ ان کا مطلب کیا تھا. وہ جو سسٹم ابھی تک رہا ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے، اس حکومت کے حوالے سے بات نہیں کر رہے تھے. لیکن جو نقطہ انہوں نے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے کہا اس کی انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی. اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اب یہ جو معاملہ ہے وہ مزید زور پکڑ رہا ہے. اس پر اب ایونٹس بھی ہو رہے ہیں، اس پر ورکشاپس بھی ہو رہی ہیں، کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں سر کہ یہ جو سسٹم کی ناکامی کا ایک کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے تو یہ سسٹم کی ناکامی کا حل جو ہے وہ ملک میں نئے صوبے ہے، جیسے محسن نقوی صاحب نے کہا کہ نئے صوبے کہیں یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس کہیں؟ دیکھیں یہ تو ایک ہمارے ملک میں بدقسمتی ہے کہ ہم کچھ تھوڑے عرصے کے بعد ایک افلاطونی قسم کے ہم آئیڈیاز لاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ان کو ہم آؤٹ آف باکس سولوشنز کہتے ہیں. ہم جو ریئل ایشو ہے، جو پرابلم ہے وہ ہے بیڈ گورننس، پرابلم ہے آپ کی کرپشن، پرابلم یہ سارے ہیں، اور ان کا علاج اسی میں ڈھونڈنا چاہیے کہ بیڈ گورننس ہے تو آپ گڈ گورننس کریں، ٹھیک کریں معاملات کو، رول آف لا لے کر آئیں. ہم پھر کبھی کچھ لے آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی پریزیڈنشل فارم ہونا چاہیے، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. یہ آئی تھنک کہ اور عجیب. دیکھیں ناظر صاحب، آپ خود بھی دیکھیں گے کہ ہم بڑے یونیک ملک ہیں دنیا میں کہ ایک منسٹر صاحب جن کا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ پیپلز پارٹی کے ہیں نہ وہ نواز لیگ کے ہیں، لیکن ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں، وہ آ کر فرما دیتے ہیں، ایک بیان دے کے چلے جاتے ہیں. اس بیان پر سارے ملک میں ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے. چلے ٹھیک ہے، ظاہر منسٹر ہے، ان کے بیان پر ڈبیٹ تو ہوگی، لیکن وہ جو پرپوزل دے کے جاتے ہیں، جو افلاطونی آئیڈیا ہے یہ، اس کی اونرشپ تو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے نا جی. بھائی شہباز شریف صاحب آ کے بولیں، اسحاق ڈار صاحب آ کے بولیں، نواز شریف صاحب آ کے بولیں، تو ہم سمجھے کہ یہ گورنمنٹ کا ایک سیریس پرپوزل ہے جس پر ملک میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے. وہ تو بولتے نہیں ہیں، کوئی بھی اس کو پولیٹیکل فورس اس کی اونرشپ نہیں دے رہا. اچھا پھر یہ ہے کہ علیم خان دینا، اگین علیم خان، اب ہم آپ سب جانتے ہیں کیا معاملہ ہے. پھر تاثر یہ دیا جاتا ہے، جیسے کل ایم کیو والوں نے کراچی میں بھی خالد مقبول اور مصطفیٰ کمال صاحب نے پریس کانفرنس میں تاثر یہ دیا کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ ایک برین چائلڈ ہے یا کانسیپٹ ہے. تو بھائی اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ آ کے بول دے، وہ بھی نہیں بولتے. اب ہمیں کیا، دیکھیں ہم جو آج آپ میں ڈسکس کر رہے ہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی بیسس ہیں ہمارے پاس. وہ اپنا محسن نقوی صاحب کا بیان ہے، علیم خان کا بیان ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ
ہمارے اردو چینلز پہ 5-6 اینکرز ہیں جو اس کو بالکل یوں روز آ کے بتاتے ہیں جی پکی بات ہو گئی ہے، جی یہ طے ہو گیا ہے. اچھا وہ بھی کسی کا نام نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں جی مقتدرہ نے بتایا ہے، کوئی کہتا ہے جی بہت مجھے طاقتور شخصیت نے بتایا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایک ملک میں، جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو بولا نا کہ جی یہ کانسٹیٹیوشنلی ہونا چاہیے اور ول آف دا پیپل کے ساتھ ہونا چاہیے. تو ول آف دا پیپل کو آپ سرٹن جینینلی، یا اس پہ ڈبیٹ تب جینینلی انیشیٹ ہو سکتی ہے جب کوئی جو ایک سامنے فورس ہے دیٹ از گورنمنٹ، وہ آ کر اس کو انیشیٹ کرے. وہ نہ پارلیمنٹ میں اس کو انیشیٹ کرتے ہیں، نہ کوئی آ کر اس کی اونرشپ دیتا ہے. اب اونرشپ کون لے رہا ہے؟ ایم کیو ایم سندھ کے اندر، علیم خان، محسن نقوی. اب آپ مجھے بتائیے کہ ان کی اس کی بیسس ہے. لیکن یہ کہنے سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص ہے ہی نہیں ہے، یہ محض ایک شوشہ ہے. میں یہ نہیں کہہ، ظاہر ہے یہ ایک چیز کہیں نہ کہیں سے انیشیٹ ہوئی ہے. اب اس کا مقصد حقیقتاً صوبے بنانا ہے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانا ہے یا سامنے یہ رکھ کر کچھ اور منوانا ہے، یہ تو وقت دکھائے گا. بالکل. لیکن سندھ کی جہاں جی سر، علی گڑھ صاحب، سر میں اس طرف بھی آ رہا ہوں، معذرت اگین آپ کی بات کاٹوں، لیکن جہاں تک بات ہوئی سر، آپ نے محسن نقوی صاحب کا بھی حوالہ دیا اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح ایم کیو ایم بھی بات کر رہی ہے، پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں. لیکن اسی دوران سر آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر دفاع جو ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے. چلے انہوں نے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا نہیں کہا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ گوادر کو اور کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جانا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسی سوچ کی ایک کڑی ہے؟ دیکھیں یہ چاہے آپ کان کو ایک طرف سے پکڑ لیں یا گھما کے دوسری طرف سے پکڑ لیں، جب آپ صوبے توڑنے کی بات کر رہے ہیں، چاہے آپ ان کو ایک الگ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیں، چاہے آپ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو اس کو ایریا بنا دیں، آپ صوبہ تو توڑ رہے ہیں. تو یہ تو، اور یہ تو کوئی سندھ کا آدمی تو ظاہر ہے کراچی کو آپ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو بنا رہے ہیں یا الگ کر رہے ہیں، وہ بات تو ان کے لیے تو وہی ہو گئی. اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ یہ کیوں نہیں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے لیڈر میاں نواز شریف صاحب کو بولے کہ وہ ایسا بیان دے دیں؟ وہ کیوں نہیں سامنے آتے ہیں؟ اور بڑی کنوینئنٹلی ہمارے اینکر پرسن صاحبان بھی ایک نہ نظر آنے والی قوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، این کیو ایم بھی ان کی طرف اشارہ کرتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ تو ایک نان سیریس اپروچ ہے نا، ایک بہت ہی حساس، بہت ہی متنازع، بہت زیادہ کنٹروورشل ایشو کو آپ ایک مذاق کی طرح ایک ملک میں آپ نے ایک ہیجان پیدا کر دیا ہے. ویسے ہی ہمارے ملک کی اکانومی اور سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے. تو جب انسرٹنٹی کو آپ اس طرح سے بریڈ کریں گے تو اس سے فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہونا ہے، نقصان ہونا ہے. یہی سندھ ہے، یہی پنجاب ہے، یہی کے پی، یہی بلوچستان. مجھے آپ سمجھا دیں کہ جب یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ جی گورننس ٹھیک نہیں ہے اور گورننس فلاں ہوگا تو ٹھیک ہوگی، تو بھائی یہ گورننس کیوں خراب ہوئی ہے؟ ان صوبوں میں من پسند حکومتیں پچھلے 50 سال سے کون لگاتا رہا ہے اور ان پر آنکھیں بند کر کے کون بیٹھا رہا ہے؟ مثال اس وقت بلوچستان ہے، بلوچستان میں گورنمنٹ کیسے لگی ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. اور ادھر گورننس کا کیا عالم ہے. تو کیا اب صرف یہ کہ اگر کوئٹہ کو الگ کر دیا جائے گا اس لیے گورننس ٹھیک ہو جائے گی؟ یہ کون سی منطق ہے؟ یہ کوئی ایکچولی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ سندھ میں جب آپ مطلب مختلف تجربے کرتے ہیں، کبھی آپ ایم کیو ایم لڑن کو بناتے ہیں، پھر ان کو پاور دیتے ہیں، کراچی میں کرفیوز لگتے ہیں، لاشیں گرتی ہیں، جام صادق کی کبھی گورنمنٹ لاتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کی لاتے ہیں، کبھی آپ ارباب رحیم کی لاتے ہیں، کبھی آپ کچھ کرتے ہیں. تو یہ جب تجربے آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ظاہر ہے اپنی پولیٹیکل ریزنز کے لیے آپ پولیٹیکل کنسیشنز دیتے ہیں، مصلحت سے کام لیتے ہیں. بالکل. لیکن علی صاحب
سر آپ نے ابھی دیکھا ہے جو اس سسٹم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی سیم پیج ہے، کوئی جماعت الگ نہیں ہو سکتی، پیپلز پارٹی کئی تحفظات کے باوجود اس اتحاد کا حصہ ہے. اسی طرح یہ ایک عام تاثر ہے کہ کوئی سیاسی جماعت ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، اور اب تو نون لیگ کے رہنما یہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی کہیں نہیں جانا. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب NFC کے حوالے سے ترمیم کا ذکر ہوا تھا تو اس حوالے سے ترمیم تو نہیں ہوئی لیکن صوبوں سے پیسے جو ہے وہ ضرور لے لیے گئے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کر کے اس کے بدلے میں کچھ اور لیا جائے گا، یا اگر جو فلیکسیبلٹی کی بات کی جا رہی ہے تو اس معاملے میں سر آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی فلیکسیبلٹی شو کرے گی؟ پیپلز پارٹی اور سندھ کے لوگ اس معاملے پر کہاں کھڑے ہوں گے؟ اسے دو چیزیں ہیں نازا. ایک تو یہ ہے کہ اب تھیوریز ہیں نا جی مختلف، جب آپ ایک ہجان کریٹ کر دیتے ہیں اور اس کی کوئی آفیشیل اس کی اونرشپ نہیں ہوتی ہے تو پھر جتنے منہ اتنی باتیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سارا میلہ لگایا گیا ہے کہ وہ کینالز بنانے ہیں جس پہ سندھ کو بہت شدید تحفظات ہیں. کچھ کہتے ہیں NFC کو چینج کرنا ہے، 18th امینڈمنٹ کو کرنا ہے، اور یہ ایک سامنے رکھا گیا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ تھیوریز ہیں، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، مجھے کسی شخصیت نے بتایا نہیں ہے، میں اپنے آپ کو جو تھیوریز مارکیٹ میں چلتی ہیں. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی کے لیے تو آگ اور پانی کا معاملہ ہے نا. وہ جن لوگوں پہ پالیٹکس کرتے ہیں یعنی سندھ کے عوام، اور جب میں سندھ بولتا ہوں تو یہ خدا را میری بات کو کلیئر سمجھے کہ صرف سندھی بولنے والے نہیں، یہاں پر جو بھی لوگ سندھ سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس کو اس اپنی دھرتی سے اب ان کی اٹیچمنٹ ہے. یہ کوئی صرف سندھی بولنے والے کا بھی معاملہ نہیں ہے. دیکھیں خیر اس لمبی بات ہو جائے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کیسے ان لوگوں کی جو ریڈ لائن ہے اس کو پیپلز پارٹی کیسے کراس کر سکتی ہے، میں اس کو میرے سمجھنے سے پرے. لیکن میں ایک آخر میں بات بولوں کہ دیکھیں چلے مان لیں کوئی بھی راضی ہو گیا، کوئی بھی پارٹی راضی ہو گئی. دیکھیں یہ کوئی 26ویں آئینی ترمیم نہیں ہے، 25ویں آئینی ترمیم نہیں ہے، یہ صوبوں کی وحدت کو توڑنے کی بات ہے. اس پہ کوئی بھی راضی ہو جائے، سندھ کے کروڑوں آدمی کیسے راضی ہوں گے؟ ان کو کون راضی کرے گا؟ اس وقت تو میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی آ کر یہ راضی ہو، کچھ لوگ بولتے ہیں جی وہ اڈیالہ جیلز والے جو ہیں وہ راضی ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں کوئی بھی راضی ہو جائے، سندھ کے کروڑوں لوگ کیسے راضی ہوں گے؟ یہ تو کوئی ماننے والی بات ہی نہیں ہے نا جی. چلیں سر، بہت شکریہ علی قاضی صاحب، آپ نے سر وقت نکالا، تھینک یو سو مچ سر. ناظرین، علی قاضی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب ظاہر ہے کہ اس حوالے سے MQM کے جو رہنما ہیں ان کی پریس کانفرنسز بھی ہیں، لیکن بیرسٹر عقیل ملک صاحب کے بھی اس حوالے سے بیانات ضرور موجود ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اگر اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو پھر 28ویں آئینی ترمیم بھی آ سکتی ہے. اب اس معاملے پر دیکھنا یہی ہے کہ کیا پیش رفت سامنے آتی ہے یا واضح طور پر پیپلز پارٹی کا کیا موقف سامنے آتا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.